हमज़े एक्सीड इस कलम वहीबा फ़ातिमा किस्त नंबर 3। चश्मे के पीछे रीम की स्याह आंखें वो एहान के बहुत नज़दीक थी। इसकी सिचुएशन कुछ यूँ थी कि इसका पूरा वज़न एहान पर था। जब तक एहान या कोई दूसरा इसको पीछे से सहारा ना देता वो सीधी नहीं हो सकती थी। अपनी पलकों को बार बार झपकते वो उमड़ आने वाले आंसू को बमुश कर रोक रही थी। इसके सामने रंग में सुर्खी की आमेजिश घुलने लगी थी। सिपकी के एहसास तले इसे लग रहा था जैसे इसके हाथ के नीचे एहान का सीना नहीं बल्कि जलते हुए अंगारे हों, जबकि इसके अल्फाज भाई अदा करने पर ज़ोर और शोर से हुटिंग हो रही थी। अब के लोग बाकायदा भाई भाई की आवाज़ बुलंद कर रहे थे और एहान के तीनों दोस्त और इनकी गर्लफ्रेंड्स मुंह पर हाथ रखे खड़ी थीं, जैसे इस चीज़ की तवक्का ही ना हो। वो जो मुस्तकिल उठने की कोशिश में थी, एक नज़र उठाकर एहान को देखा तो रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट दौड़ गई। इस कदर सटपन, इस कदर वहशत इस शख्स की आंखों में जैसे नज़रों में जला डालेगा। झटका तो इसे तब लगा जब एहान ने एकदम इसकी कलाई पकड़ी और झटके से इसे पीछे किया। वो बेइख्तियार लड़खड़ा कर नीचे गिरती, पर इससे पहले इसके साथ लड़की ने इसे थाम लिया। अपनी औकात में रहो लड़की, तुम्हारा लेवल है एहान दिलशेर जितना कि तुम इससे कोई भी रिश्ता मंसूब करो। इडियट, स्टूपिड, चीप गर्ल, गुस्से से फुनकारते वो एक सख्त नज़र इस पर डालकर वहाँ से जाने लगा था जब रीम के जुमले ने कदम जकड़े। इसे हरगिज़ भी तवक्का नहीं थी कि कोई इसके मुकाबिल इतना बोल सकता है, और शायद इसके जवाब देने वाली लड़की भी अनजान थी कि वो गलत जगह अपना आंचल फंसा रही है। इज्जत देने के लिए भाई बोला था, पर कुछ लोगों को ना इज्जत रास आती ही ना करवाना पर कुछ लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती और ना करवाना पसंद होता है। अपनी हित्तक और इस कदर तजलील और कम मायगी पर सबको अपने ऊपर हंसता हुआ देख वो बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। जब एक गुस्से में बोल गई, लेकिन जितने गुस्से से एहान इसकी जानिब मुड़ा था वो 2 कदम पीछे हुई थी। यू नो व्हाट, तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं कि एहान दिल शेर तुम्हें आंसर करे। तुम्हारे जैसी कई मेरे जूते की खाक तले पड़ी हैं। बहुत बेचारी की बेइज्जती कर दिया एहान ने तो। पल भर में इसे जलील करके वो वहाँ से जा चुका था। जिस जगह वो कदम रख रहा था लोग खुद ही इसके जाने का रास्ता छोड़ रहे थे। रीम प्लीज़ चलो। रीम की आंखों से आंसू गिरते देख वो रीम का हाथ पकड़कर लोगों के दरमियान से निकलने लगी जो तमाशाई बने अब तक रीम को देख रहे थे। मैंने कहा था बाबा से मुझे बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना, मैं प्राइवेट पढ़ लूँगी। यहाँ पर हर कोई खुद में खुदा बना बैठा है। ये अमीर और तकब्बुर में चूर लोग अपने से गरीब लोगों को पाँव की जूती समझते हैं। वो रोते हुए मुस्तकिल बोल रही थी जब सुमायरा इसके सामने आई। कम ऑन रीम, ये सब कॉमन है। न्यू स्टूडेंट्स के सामने खास कर ऐसी बदतमीजी करते हैं। ये रिएक्ट यहाँ नहीं हर जगह सॉरी ये रैगिंग यहाँ नहीं हर जगह कॉमन है यार। तुम इस बात को दिल पर मत लो। आज जो ये लोग देख रहे थे कल इनको तुम्हारी शक्ल तक याद नहीं होगी। सुमायरा इसकी कॉलेज फ्रेंड थी। इसे रीम को डील करना आता था। जब भी मोहब्बत से इसको समझाते वो अंदर ले गई। हे एहान, कहाँ जा रहे हो यार? ज़िया, मुल्हक, हसन और जैन इसको पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ते देख इसके पास आए। ये चारों एहान के दोस्त थे। घर जा रहा हूँ, मुख्तसर जवाब देते वो गाड़ी में बैठने लगा जब ज़िया ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इसे रोका। आई एम सॉरी एहान, सारी मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ हुआ, बट आई डिडंट एक्सेप्ट कि वो तुम्हें भाई बोलेगी। मैंने सोचा हमेशा की तरह वो तुम्हारी पर्सनैलिटी पर फिदा हो जाएगी और हमें ख्वार करने के लिए एक बकरी मिल जाएगी। ज़िया ने अफसोस से कहने पर एहान ने नागवारी से इसे देखा। यार मेरा ना गला बहुत खुश्क हो रहा है, रोज़ा रखा हुआ है। तो स्पेशली मुझे एक कमेंट आया कि आप नावल कब अपलोड करेंगी, उसकी वजह से मैंने स्पेशल नावल बना रही हूँ। तो मैं तो चैनल बिल्कुल छोड़ दिया था, वीडियोस भी बनानी छोड़ दी थी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी। ना कोई कमेंट, ना ही कोई मसलन सब्सक्राइब करता था, ना कमेंट आता था। मैं कहा जी बस अब छोड़ दो सहर, ये तुम्हारे ना बस की बात नहीं है। वो और ही लोग होते हैं जो वीडियो अपलोड करते हैं और इतने व्यूज़, कमेंट और सब्सक्राइबर। मैं कहा लो जी ये तुम्हारा काम नहीं है भाई, तो मैंने छोड़ दिया था। चलें, तो आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें वीडियो में। अगर मेरी आवाज़ आपको सही नहीं लग रही, रुक के आ रही है, या कहीं मैं ज़रा रुक जाती हूँ, यानी मैं अपना गला तैयार कर रही हूँ। रोज़े में ना थोड़ा सा बोल के ना गला बहुत खुश्क हो जाता है।
مجھے کسی کو خود پر فدا کروانے کا شوق نہیں ہے، مجھے کام ہے، ایحان نے کہتے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ کیا یار، اس بہن جی کی وجہ سے سارے دن کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ زین ہاتھ پر ہاتھ مارتا افسوس سے بولا، مجھے معاف کر دینا برآن، میں عالم سے بہت محبت کرتی ہوں، اس پر جان قربان کرتی۔ یہ یہ تو نہیں اٹکتی، چلو۔ مجھے معاف کر دینا برآن، میں عالم سے بہت محبت کرتی ہوں، اس پر جان قربان کر سکتی ہوں، پر اسے کچھ ہونے نہیں دے سکتی، مجھے جانا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے الٹے قدم پلٹی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایسا مت کرو مہر، پلیز رک جاؤ، آئی ول فکس ایوری تھنگ، ٹرسٹ می۔ وہ گاڑی کے پیچھے بھاگا تھا، وہ کمزور سا لڑکا جو محض 16 سال کا تھا۔ وہ برآن دل شیر ہی تھا، اس کی کمر لڑکیوں سی کمزور تھی، قد میں لمبا، رنگ کا سانولا لڑکا جس کے چہرے سے مفلسی ٹپک رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے برآن، تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں کہ تم میرے عالم کو بچا سکو، مجھے جانا ہوگا۔ مہر کے اشارے پر ڈرائیور گاڑی چلا چکا تھا، جبکہ برآن کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ مہر، اگر تم گئی تو وہ ویسے بھی مر جائیں گے، خدا کے لیے ایسا مت کرو مہر، رک جاؤ۔ گاڑی کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگتا مستقل وہ مہر کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ٹانگوں کی رفتار مہر کی گاڑی کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکی۔ وہ منہ کے بل اوندھے زمین پر گرا۔ زمین پر شاید کوئی نوکیلا کانٹا تھا جو اس کی گال کے نیچے گہرا کٹ لگا گیا۔ خون بھل بھل کے ابلنے لگا تھا۔ جب محلے کے ایک بزرگ نے اسے زمین سے اٹھایا، محلے میں لوگ جمع تھے اور اسی کو دیکھ رہے تھے۔ جب اس کی کہانی سے سب کے سب اس کی کہانی سے ناواقف تھے، لیکن سارے ہی جانتے تھے کہ برآن دلشیر ایک صالحہ اور نیک لڑکا ہے۔ محلے کی ہر آنکھ سے اس کی حالت پر افسوس کیا تھا۔ اگر یہاں کوئی برآن دلشیر کے اندرونی معاملات جانتا تھا تو وہ چاچا فرید تھے، جنہوں نے برآن کو سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ وہی بزرگ انکل۔ اس کو جانا تھا برآن، وہ چلی گئی۔ چچا فرید نے غصے سے کہا، اس کو جانا نہیں تھا چچا، وہ لوگ اسے مجھ سے چھین کر لے گئے۔ وہ برآن دلشیر کو بہت کمزور سمجھتے ہیں، پر میں اتنا کمزور نہیں ہوں، برآن چیخ کر کہتا وہاں سے جانے لگا تھا جب چچا فرید نے اس کا بازو کھینچا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے گھر میں لے گئے۔ تم خود بخود جانتے ہو برآن کہ تم کمزور نہیں، بہت زیادہ کمزور ہو، اور وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ کوئی عورت کسی قیمت پر اپنے آپ کو کسی کے سپرد نہیں کرتی جب تک وہ خود نہ چاہے برآن، پھر چاہے وہ کسی کی محبت میں قربان کیوں نہ ہو۔ باہر شوہر کی آواز شور منہ سے نکلی جا رہا ہے۔ باہر شور کی آواز سنتے اندر لیٹا برآن کا باپ باہر آیا تھا، جن کے چہرے پر رقم اذیت کی انتہا نے برآن کے دل کو کچوکے لگائے تھے۔ مہر ایسی نہیں تھی، برآن سچ کہہ رہا ہے، مہر ایسی نہیں تھی۔ ان کی طاقت کے آگے مجبور ہو گئی۔ انہوں نے بہتے آنسو سے برآن کی تائید کی تو برآن کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ بابا، مجھے پلیز جانے دیں، مجھے مہر کو واپس لانا ہے، پلیز۔ برآن اب کی بار ان کے آگے گڑ گڑانے لگا تھا۔ برآن، ان کے پاس وہ طاقت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، میرے بچے پیچھے ہٹ جاؤ، صبر کر لو۔ اس کا چچا بے بسی سے بولتا کمرے میں بند ہو گیا اور برآن وہاں پتھر آنا تھا، ادھر ہتھر لکھا ہوا، پتھر بنا رہ گیا۔ پر وہ رکا نہیں تھا، وہ رات کے اندھیرے میں گیا تھا، پر اسے علم نہیں تھا کہ جب وہ لوٹے گا تو اپنا سب کچھ کھو دے گا۔ اپنی بربادی کی رقم کی گئی تحریر برآن دلشیر کو وہ موت دے گی جو شاید ہی کسی نے تصور کی ہو۔ بہت ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، قسم سے مجھے پڑھتے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، کہیں مس ورڈنگ ہے۔ تو جنہوں نے ویسے ریڈ کرنا ہے وہ وہیبہ فاطمہ کے آفیشیل چینل ہے، وہاں سے جا کے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میں ان کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں جو کوئی پڑھنا پسند نہیں کرتے میرے جیسے لوگ۔ میں ویسے خود بھی نا ریکارڈڈ ناولس سنتی ہوں، یہ صرف آپ کے لیے ریکارڈ کرتی ہوں۔ کسی نے تصور کی ہو، ہلکے ہلکے سے زمین پر لوٹتے وہ آگے بڑھا تھا جب پیچھے سے ایک جلتا شعلہ اس کے وجود میں داخل ہوا اور اس کی کھال کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ ایک دم اس جگہ پر ہاتھ رکھتے پیچھے گرا۔ کون ہے وہاں؟ باہر آؤ، گارڈ چلا رہے تھے۔ ان کے خود سے وہ پہلے کمرے میں موجود کھڑکی سے یہ کیا لائن میں چلو ان کے خود سے وہ پہلے کمرے میں موجود کھڑکی کے اندر کود گیا، پر اندر کا منظر وہ شعلہ تھا جس نے برآن دلشیر کے پورے وجود کو خاک کر ڈالا تھا۔ وہ اذیت برداشت نہیں کر سکا تھا، وہیں آنکھیں بند ہوئی تھیں۔
آنکھیں بند ہوتے وقت اس کے دماغ میں تصور تھا کہ اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا، پر وہ کہاں جانتا تھا اس سے کہیں زیادہ برا ہونا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ واپس گھر کیسے لوٹا، کون اسے کوڑے کے ڈھیر کی طرح یہاں پھینک کر گیا، لیکن آنکھیں کھولنا زندگی پر ایک نیا محال تھا۔ 10 سالہ ایہان اس کے پاس آیا تھا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ برہان دل شیر جو پہلے ہی بے سد چھت برآن دل شیر جو پہلے ہی بے سد چھت کو گھور رہا تھا۔ ایہان کے اپنے پاس لیٹنے پر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے ایہان نے جو بم اس کی سماعتوں میں پھوڑا وہ برآن دل شیر کی رہی سہی ہمت توڑ گئے۔ بابا کل ایسے ہی لیٹے تھے، بول رہے تھے برآن کو بولنا کبھی دولت کی خواہش نہ کرے، اور کہہ رہے تھے برآن کو بولنا اس کا باپ اس فقیری میں خوشی خوشی دنیا سے گیا ہے، وہ بھی خود پر دولت اور حرام کا بوجھ نہ لے۔ ایہان کا بھرایا ہوا لہجہ وہ بچہ کہیں سے بھی 10 سال کا نہیں لگ رہا تھا، جبکہ برآن کی سوئی تو وہیں اٹک گئی تھی جب ایہان کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، خوشی خوشی دنیا سے چلا گیا۔ وہ جھٹکا کھا کر کھڑا ہوا۔ بابا کہاں ہیں؟ اس کا دل ڈگمگایا تھا۔ آپ 2 دن بے ہوش رہے تھے، چچا فرید نے اتنا ہی کہتے ایہان اس کے سینے سے چمٹ گیا تھا، جبکہ برآن کو یوں لگا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ بابا 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 وہ نیند میں بری طرح ہانپ رہا تھا، جیسے میلوں کی مسافت بھاگ کر طے کر آیا ہو۔ اس کی ایڑیاں بیڈ پر بری طرح رگڑی جا رہی تھیں جب اچانک ایک چیخ کے ساتھ وہ بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ گھبراہٹ اس قدر تھی کہ برآن سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اے سی کی کولنگ جتنی بڑھائی جا سکتی تھی بڑھا دی، اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اپنے سر پر ڈال دیا، پر کسی طور سکون میسر نہ آیا تو اپنا گاؤن اتار کر بیڈ پر اچھالا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ سینے میں جلن ہو رہی تھی جب کسی خیال کے تحت اس نے فون اٹھایا اور ایہان کا نمبر ڈائل کیا۔ سلگتی سگریٹ لبوں میں دبائی اس نے گہرا کش لیا اور چھوٹے سے تولیے سے اپنا سینہ اور بازو صاف کرتے تولیہ اور ٹاول دونوں انگلش اردو مکس کر کے لیا ایک جانب اچھالا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ اس وقت اس کے گھر کے ٹاپ فلور سے آس پاس کا تمام حصہ نظر آ رہا تھا جو اندھیرے میں ڈوبا تھا، سوائے اس کے اس ہال کے جس کو جم کی شکل دی گئی تھی۔ یہاں باڈی بلڈنگ ٹریننگ کی ہر ایک مہنگی مشین موجود تھی۔ رات کے 4 بجے وہ اپنے وجود کو تھکا رہا تھا تاکہ یہ تھکن دماغ پر حاوی ہو جائے اور اس کا ذہن کچھ دیر کے لیے سو سکے۔ اسے سلیپنگ پلز لینے کی عادت نہیں تھی کیونکہ یہ نسخہ بھی اس کے سکون کے لیے فیل ہو چکا تھا۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے رکھے تو اس کے جسم کے کٹس کھل کر نمایاں ہوئے۔ وہ کسی ہالی ووڈ فلم کے ہیرو جیسی باڈی کا مالک تھا۔ اس کا پیٹ، سینہ اور بازو زیادہ کسرت کرنے کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے۔ عام طور سے جو بال پونی میں مقید رہتے تھے وہ اس وقت کھلے ہوئے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ سفید رنگ میں بے پناہ سرخی گھلی ہوئی تھی۔ وہ رنگ و روپ میں اپنی ماں کا پرتو تھا۔ خون اس کی رگوں میں بھی برآن کا ہی تھا، لیکن رنگ و روپ میں وہ کہیں سے بھی برآن کا بھائی نہیں لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ برآن حسین نہیں تھا۔ اگر وہ اور برآن ایک ساتھ کھڑے ہوتے تو یقیناً لوگ برآن کی پرسنالٹی سے ہی متاثر ہوتے، لیکن برآن سانولے رنگ کا مالک تھا اور وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھتا تھا۔ تولیے سے پوچھنے کے باوجود پسینے کے قطرے اس کے سینے سے پھسل رہے تھے۔ اگر اس وقت کوئی لڑکی اسے اس حالت میں دیکھتی تو ضرور اپنا آپ اس پر وار دیتی۔ اس پر تصاد اس کا سگریٹ لبوں میں دبانا۔ اب اوبویس سی بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی نا ایہان کے بارے میں اتنی تعریفیں وہیبہ فاطمہ کی پڑھے گی نا تو وہ یارم کاظمی کو چھوڑ کے نا ایہان کی فین ہو جائے گی۔ ویسے آئی ایم اے بگ فین آف یارم کاظمی آلسو۔ منہ کھولو ایہان، اگر ایسے پریشان کرو گے تو ہاں صحیح ہے، میں کہا ایک دم کہاں چلے گئی۔ منہ کھولو ایہان، اگر ایسے پریشان کرو گے تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ سگریٹ کا دھواں ہوا کے سپورٹ کرتے اس کی سوچوں کی ڈوریاں بہت پیچھے چلی گئی تھیں۔ مجھے نہیں کھانا، یہ دعا کڑوی ہے، وہ منہ بناتے بولا تھا۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اکیلے بھی رہنا پڑ سکتا ہے، اس طرح کرو گے تو کیسے گزارا چلے گا؟ کھولو منہ۔ زبردستی اس کے منہ میں دوا ڈالتے وہ چیخی تھی ڈالتے وہ چیخی تھی
اب تم بڑے ہو گئے ہو، اکیلے بھی رہنا پڑ سکتا ہے، اس طرح کرو گے تو کیسے گزارا چلے گا؟ کھولو منہ۔ زبردستی اس کے منہ میں دبا ڈالتے وہ چیخی تھی۔ ایحان نے جلتی سگریٹ اپنی انگلی میں مسلتے اس کے شعلے اب اس کی نظروں کو چبھ رہے تھے۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ تم بڑے ہو گئے تھے ایحان، اسے اپنے کانوں میں بہت قریب سے وہی آواز سنائی دی۔ پر ایلف تو بچی تھی نا۔ وہ آنکھیں کھولتے چیخا، لیکن پھر احساس ہوا وہ اکیلا تھا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ دانت بھینچتے اس نے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے تو انگلیوں پر جلن کا احساس ہوا جو سگریٹ کی وجہ سے جلی تھی۔ کاش اس دن دوا کی جگہ زہر پلاتی تو شاید اپنا قتل آپ پر معاف کر دیتا۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ آدمی جو اس کی ہستی بستی زندگی کو اجاڑ چکا تھا۔ وہ چھوٹا سا آنگن، اس میں لگا چیکو کا درخت اور اس پر برہان اور ایحان کی ننھی سی گڑیا ایلف دل شیر کے لیے باندھا گیا جھولہا۔ وہ وقت بھی اسے یاد تھا جب اس کے بابا کی نوکری نہیں تھی تو درخت سے چیکو اتار کر اس سے روٹی کھائی تھی۔ وہ چیکو کس قدر میٹھے تھے، وہ نوالے کس قدر لذیذ تھے۔ چیکو کیا ہوتا ہے؟ کوئی کمنٹ میں مجھے بتائیے یار، چیکو کیا ہوتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، پلیز مجھے بتا دینا۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جب اسی لمحے اس کا فون رنگ ہوا۔ نمبر دیکھا، ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بولیں۔ دوسری رنگ پر فون اٹھاتے سرد لہجے میں کہا، تم اتنی رات کو جاگ رہے ہو؟ بہت جاسوس ہوئے۔ برہان کو اس کے فوراً فون اٹھانے پر حیرت ہوئی اور ساتھ ہی غصہ بھی آیا۔ یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے آپ نے؟ اسے برہان کے سوال سے سخت جھنجھلاہٹ ہوئی تھی، جبکہ برہان کو اندازہ تھا کہ وہ کچھ ایسا ہی جواب دے گا۔ یہ میرا سوال کا جواب نہیں ہے ایحان، اب کی بار برہان نے روب سے کہا تو ایحان طنزیہ مسکرایا۔ یہی تو کرتا آیا تھا برہان بچپن سے، صرف دھونس جمانا۔ زندگی کے کڑوے اور بدنما راز جب کسی چھوٹے معصوم بچے پر 10 سال کی عمر میں آشکار ہو جائیں نا تو زندگی صرف نیند صرف موت کی صورت آتی ہے۔ کیا آپ مجھے وہ نیند دے سکتے ہیں؟ وہ اذیت کی انتہا پر تھا تو کیسے میٹھا بولتا۔ بکواس بند کرو ایحان۔ برہان کا دل اس کی بات پر کٹا تھا، اس لیے دانت پیس کر گررایا۔ دو ہی لوگ تو تھے اس کی زندگی میں، اس کی زندہ رہنے کا مقصد، ایک ایحان اور دوسرا ایلف ان کی بہن۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو کوئی کام ہے تو بولیں ورنہ میں رکھتا ہوں۔ اپنے خول میں سمٹتے وہ 2 ٹوک بولا تو برہان پل بھر کے لیے ٹھہر گیا۔ وہ ایسا کب ہوا تھا، شفاق اور اتنا ویران؟ شاید برہان یہ بھول گیا تھا کہ بچوں کو پرورش کے درمیان پیسوں کی نہیں، محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب برہان کو اس بات کا خیال آیا تھا تو بچپن نکل چکا تھا۔ وہ پیسوں سے اپنی اور ان کی زندگی کی وہ خلا نہیں بھر سکا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا ایحان، مجھے لگا تم سے بات نہیں کروں گا تو مر جاؤں گا۔ برہان دل شیر بے بس ہوا تھا۔ ایحان کی فون پر پکڑ مضبوط ہوئی۔ وہ برہان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا برہان کے پاس آ جائے۔ ہائے اللہ، بے بسی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ وہ برہان کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی گھبرا رہا ہے، وہ آج بھی بچپن کی طرح تنہائی سے بھاگتا ہے۔ وہ ایک بار کہہ دینا چاہتا تھا، پر وہ ایحان دل شیر تھا جس نے 15 سال کی عمر سے اپنے دل کو ایک پتھر کر لیا تھا۔ اس سے ڈر تھا کہیں آج وہ پتھر چٹک نہ جائے۔ جبھی ہاتھ میں پکڑا فون زور سے زمین پر مارا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو ہاتھ میں جکڑا۔ نو نوٹ اگین ایحان، نو نو نو۔ خود کو تنبیہ کرتے وہ اس حصے سے باہر نکل گیا، اپنے کمرے میں آ کر واش روم میں داخل ہوا اور باتھ ٹب کو ٹھنڈے پانی سے بھرنے لگا۔ جب باتھ ٹب بھر گیا تو اس میں لیٹتے آنکھیں موند لیں۔ سوری بھائی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اچانک ذہن میں خود بخود دھماکہ ہوا۔ ایحان نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس وقت اس لڑکی کا تصور دماغ میں کیوں آیا تھا، جبکہ اس کے ذہن میں تو دور دور تک ریم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اب جب ذہن اس طرف آ گیا تھا تو خود سے انجان وہ اس کے متعلق سوچ رہا تھا، اس کا حلیہ، اس کا چشمہ، اس کی آنکھیں اور ہونٹ مسلنا۔ ایحان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو اسے ریم کے ہاتھ کا بوجھ اپنے سینے پر محسوس ہوا۔ فرسٹ سائٹ لو، ایڈیٹ۔ غصے سے ذہن جھٹک کر اس نے آنکھیں واپس بند کیں، لیکن یہ اس کے خام خیالی تھی کہ وہ ذہن دوسری جانب موڑ سکتا ہے، جبکہ اب تو ذہن میں اس کا پلکیں جھپکنا، آنکھیں میچنا، منہ بنانا گھوم رہا تھا۔
عزت دینے کے لیے بھائی کہا، پر سب کو نہ عزت راس آتی ہے نہ ہی کوئی عزت کروانا پسند کرتا ہے۔ ریم کا دوسرا جملہ سماعت میں ٹکرایا تو ایحان نے جبڑے بھینچ لیے۔ بدتمیز لڑکی، منہ میں بڑبڑایا۔ اگر وہ خود پر غور کرتا تو احساس ہوتا کہ اس نے اپنے تعین ریم کو بہت عزت سے نواز دیا تھا، ورنہ اکثر وہ لڑکیوں کو بہت گندے ناموں سے نوازتا تھا۔ میں سمجھی تھی تم نے نوکری چھوڑ دی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جوں ہی قدم رکھا زرمش نے پہلی بات یہی سنی۔ ہاں میں یہی سمجھی تھی، پر جو عورت میرے گھر پر رہتی ہے نا، وہ میری طوائف ماں سے بھی بدتر ہے، نخوت سے سر جھٹکتے غصے سے کہا۔ اس کے جواب پر وہاں کھڑی دوسری لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ یہ غصے میں ہے، کچھ بھی بولتی ہے۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، کام کرو اپنا۔ اسما نے سب کو وہاں سے باہر بھیجا۔ وہ زرمش کی بیسٹ فرینڈ تھی اور زرمش کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ کیا تم پاگل ہو زرمش؟ کون اپنی ماں کو اس طرح طوائف بولتا ہے، وہ بھی سرے بازار سب کے سامنے؟ اسما غصے سے بولی۔ طوائف کو طوائف نہ بولوں تو کیا بولوں؟ انداز حد درجہ حقیر اور نفرت انگیز تھا۔ البتہ اس کے چہرے الف نہیں لکھا ہوا نا، سکے لکھا ہوا ہے۔ البتہ اس کے چہرے کا نقوش بالکل نارمل تھے، اور پھر کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان کی حقارت میں ڈوبے کچھ سخت الفاظ اس طرح واپس لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ بھی سود سمیت۔ وہ تمہاری ماں تھی زرمش، ان کی نہیں تو اپنی عزت کا خیال کر لو کہ لوگ تمہارے ہی منہ سے سچ سننے کے بعد تمہارے متعلق کیا سوچیں گے۔ اسما کو اس کی عزت کی فکر تھی۔ ماں تھی، پر ماں سے پہلے طوائف تھی، اور طوائف ہمیشہ طوائف ہی رہتی ہے۔ اسما کبھی ماں، بہن یا بیوی نہیں بن سکتی۔ اس کے الفاظ کے نیزے اس قدر نوکدار تھے کہ اسما کے دل چھلنی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ زرمش نے آنکھوں سے نکلنے والی واحد آنسو جھٹکا۔ تم شادی کر لو زرمش، مجھے یقین ہے تمہاری زندگی شادی کے بعد اچھی ہوگی۔ اچھی نہیں، شاید بہت زیادہ اچھی۔ شادی کے بعد ہی تمہیں تمہاری سوتیلی ماں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اسما نے موضوع بدلتے اپنا سامان ایک جگہ رکھا اور انگلی پر موٹا کپڑا لپیٹنے لگی۔ زرمش اسما ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، دونوں ہم عمر تھیں اور ایک گارمنٹ فیکٹری میں مشین آپریٹر کی جاب کرتی تھیں۔ 16 سال کی عمر سے ہی اس فیکٹری کے دھکے کھاتے دونوں کے انداز و مزاج سے نزاکت ہی ختم ہو گئی تھی۔ باہر نکل کر اندازہ ہوا تھا کہ فیکٹری لائن اور شرافت کا دور دور تک کوئی سروکار نہیں۔ یہاں کام کرنے والا ہر مرد اور عورت اس جانور کی طرح ہے جو آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر چونٹی کی طرح آپ کو مسل دیں گے۔ اسی لیے اب ان کی بول چال اور انداز و اطوار میں بھی مردوں جیسی سختی تھی۔ اس کا فائدہ تھا کہ کوئی غلط ارادے سے ان کے قریب نہ بھٹکتا تھا۔ کافی لوگ ان کو بدتمیز کہتے تھے اور ان سے خائف رہتے تھے، اور کافی لوگ متاثر بھی ہوتے تھے۔ متاثر ہونے والوں کی تعداد آٹے میں نمک برابر تھی۔ منہ پر گالی تو نوکری کے پہلے ہفتے ہی چڑھ گئی تھی اور عام بات تھی۔ اسما اگرچہ زرمش جتنی حسین نہیں تھی لیکن پرکشش تھی۔ میں جانتی ہوں کہ عورت جتنی بھی سخت ہو جائے، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں شادی سے انکاری نہیں، اور جس گھر میں رہتی ہوں کہنے کو محفوظ ہے، پر وہاں بھی فراز جیسا وحشی بیٹھا ہے جس کے منہ اور آنکھوں سے ٹپکتی ہوس میں روز دیکھتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف اتنا جانا ہے اسما کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میری ماں مجھے ساتھ لے کر بھاگتی تو شاید آج میں لوگوں کے بستر پر کہتے کہتے رک گئی۔ زرمش تم حد کرتی ہو۔ اسما سچ میں سٹ پٹا گئی تھی۔ تمہیں سن کر اتنا برا لگا ہے تو سوچو، میں تو اس درد کو محسوس کرتی ہوں۔ یہ سوچ کتنی اذیت ناک ہے کہ میری ماں ایک بازارو عورت تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی نا، تب سے سنتی آ رہی ہوں کہ میری ماں ٹکے ٹکے آنسو کی ایک سیدھی قطار اس کے بے تاثر چہرے پر رینگنے لگی۔ تمہیں یہ سب شبانہ کہتی ہے؟ اسما نے افسوس سے پوچھا۔ اسے معلوم تھا شبانہ گری ہوئی عورت ہے، پر اس قدر صرف شبانہ نہیں اسما، ہر وہ شخص جو میری حقیقت جانتا ہے، کوئی زبان سے کہتا ہے تو کوئی نظروں سے۔ کبھی تم نے کسی کی بولتی نظریں پڑھی ہیں؟ جب کوئی سڑتا پیر آپ کو دیکھے اور آپ کے وجود کی قیمت سوچنے لگے۔ بس کر دو زرمش پلیز، میں سمجھتی ہوں تمہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تمہارا شوہر تمہارے سارے درد دور کر دے گا۔ وہ زرمش کو گلے لگاتے تسلی دینے لگی۔ اگر شوہر نے بھی قریب آنے سے پہلے قیمت پوچھ لی تو؟ سوال اس قدر تلخ تھا کہ اسما نے مجبور ہو کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اکثر وہ ایسے ہی تلخ ہوتی تھی کہ ساری حدیں توڑ دیتی تھی۔ تم بہت بکواس کرتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری ماں جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، پر تم ویسی ہرگز نہیں ہو، اور یہ بات سب جانتے ہیں، خود تمہاری شبانہ بھی۔ زرمش نے اس کے تھپڑ کا جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی بات بیچ میں اچکتی دوپٹہ اوڑھتی باہر نکل گئی۔ اسما بھی اس کے برابر والی مشین پر بیٹھ گئی۔ زرمش، اسما نے مصروف انداز میں پکارا۔
نصیحت اور لیکچر کے علاوہ کچھ بولنا ہے تو بولو۔ زرمش اپنے خول میں سمٹ چکی تھی، ایک سخت پتھر جیسا خول۔ تم نے شعیب کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ اب بھی تمہیں ہی گھور رہا ہے۔ اسما کی بات پر زرمش کے ہاتھ 2 پل کو رکے، پھر واپس تیزی سے کام میں مصروف ہو گئے۔ کیا سوچنا ہے؟ گھورنے دو۔ بے پرواہ انداز جو اس کی عادت میں شامل تھا، وہ کسی کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اس کی زندگی میں تھوڑی بہت اہمیت صرف اسما رکھتی تھی، بس۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، 1 سال سے تمہارے پیچھے پڑا ہے، مجال ہے جو تمہارے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہو، کماتا بھی اچھا ہے، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، خوش رہو گی دونوں مل کر کمانا، عیش کرنا۔ اسما نے ہمدردانہ مشورہ دیا، جس پر زرمش مشین روک کر اس کی جانب دیکھتی بمیں اچکائی۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط تو نہیں کہا؟ زرمش کی گھوری پر سر پٹاتے وہ کندھے اچکا گئی۔ میں نے اپنی زندگی محرومیوں میں گزاری ہے اسما، ایک طویل عرصہ یہ فیکٹری کی مشقت اور مردوں کی نظروں کو خود پر برداشت کیا ہے۔ میں اپنے آگے کی زندگی میں بہت اچھی کی امید رکھتی ہوں، جہاں کوئی محرومی نہ ہو، جہاں مجھے مزدوری نہ کرنی پڑے۔ میں راج کرنا چاہتی ہوں، کسی محل میں راج۔ جو وہ کہہ رہی تھی اسے ساتھ تصور بھی کر رہی تھی۔ وہ تصور اتنا حسین تھا کہ اس کے ہونٹ مسکرانے لگے تھے۔ میں ایک امیر لڑکے سے شادی کروں گی اسما۔ زرمش کا جواب بالکل غیر متوقع تھا۔ تم نے کبھی مجھے نہیں بتایا کہ تمہاری خواہش کوئی امیر لڑکا ہے؟ زرمش، تم غلط طرف جا رہی ہو۔ یہ امیروں کے دل بہت میلے ہوتے ہیں، اور ہم ایک معمولی سی بستی میں رہتے ہیں، وہاں مڈل کلاس لوگ پاؤں رکھنا تو توہین سمجھتے ہیں۔ میں تو تمہیں کوئی امیر لڑکا کیوں ملے گا؟ حقیقت کا آئینہ بہت تلخ تھا جو اسما کی طرف سے دکھایا گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ نصیب کی بات ہے اسما، ورنہ جھونپڑیوں میں رہنے والی لڑکیاں محلوں کی رانیاں بن جاتی ہیں، اور اگر میں ایسا چاہتی ہوں تو اس میں کچھ غلط نہیں۔ یہ زندگی خود غرض ہے، سب اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور اب میں بھی صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں۔ اور پلیز تم بار بار میرے سامنے شعیب کا حوالہ مت دیا کرو۔ بے شک وہ جتنا محبت کرنے والا ہو اور مخلص ہو، پر میرے لیے تو اہمیت نہیں رکھتا۔ غصے سے کہتی وہ اپنے کام کی رفتار بڑھا چکی تھی۔ اسما کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، پر وہ سمجھ سکتی تھی کہ جیسے حالات زرمش نے دیکھے تھے، پھر کچھ بھی سوچنا اس کے لیے معمولی تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ کتنا مزاحیہ خیز تھا یہ سوچنا کہ کوئی محلوں میں رہنے والا شخص گندی بستی میں آئے گا جہاں وہ رہتے تھے۔ جاری ہے۔